पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, मैं कहता हूं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं, सबकी कुर्बानियां, सबका खून, सबका जानो माल अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां एक पल्ले में रख दिया जाए, तो क्या कहा नेहरू जी ने, जो मुसलमान तो नहीं थे ना, लेकिन कुर्बानियों को उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, शहादत दी, कहा कि सारों की कुर्बानियां अगर तराजू के एक पल्ले में रखें और सिर्फ उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां एक पल्ले में रख दें, तो कहते हैं उलमाए सादिकपुर का पल्ला भारी हो जाएगा, उलमाए सादिकपुर का पल्ला भारी हो जाएगा। और हजरत इतना ही नहीं, डॉक्टर ताराचंद ने कहा है, जो गैर मुस्लिम मुसन्निफ था, डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है उलमाए अहले हदीस की कुर्बानियों को बाब तहसीन पेश करते हुए, सच कहें तो इस मुल्क में तारीख अहले हदीसों की तारीख है। क्या कहा ताराचंद, क्या कहता है, सच कहें तो इस मुल्क की तारीख में सिर्फ अहले हदीसों की तारीख है। यही वो जमात है जिसने कभी भी अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, उनके तलवे नहीं चाटे और कभी भी कंप्रोमाइजिंग की बात ही नहीं की इन्होंने। कौन कह रहा है, ताराचंद एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ है, कभी भी कंप्रोमाइजिंग की बात नहीं की है। और यही वो जमात है जिसने इस मुल्क के लिए 8 लाख जानों का नजराना पेश किया है। कितने अहले हदीस मारे गए, 8 लाख जानों का नजराना पेश किया है। और डॉक्टर ताराचंद ये शहादत देता है, हजरत हिंदुस्तानी मुसलमानों ने इस मुल्क को संवारा है, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने इस मुल्क को संवारा है, इस मुल्क को बनाया है। और जब भी मुश्किल का वक्त आया है, इस मुल्क पर मुसलमान उस मुल्क का दस्ते बाजू बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। काबिल सद एहतराम हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, मिल्लत की माओ और बहनों और उम्मत के नौनिहाल बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़, बड़ाई, अज़मत और किब्रियाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, मुरब्बी व मुदब्बिर है। बादहु सलातो सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया पर, खुसूसन उस ज़ात मुक़द्दसा मुतहहरा मुबर्रका पर जिनका नाम इस्म गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के इस खुतबे जुमा में हम अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से, उसके फजल और मेहरबानी से 15 अगस्त के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरे अजीज़ साथियों, 15 अगस्त की आज की इस तारीख़ को, 15 अगस्त की इस तारीख़ को जबकि सारा मुल्क आज़ादी की खुशियाँ मना रहा होता है, आज के दिन हमें और हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली और हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बना। और हिंदुस्तान इस दिन को यौम आज़ादी के तौर पर बड़े जोश के साथ, बड़े खरोश के साथ और बड़े ही शान व शौकत के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त यूँ समझिए कि 15 अगस्त
15 اگست کا دن یہ ہندوستان کی قومی تہوار کا دن ہے، یہ عید کا، ہندوستان کی قومی عید کا دن ہے، قومی تہوار کا دن ہے، جسے ہر ہندوستانی بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی ہی عقیدت کے ساتھ مناتا ہے۔ اس یادگار اور تاریخی دن میں مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آزادی یقیناً یہ ہر انسان کی پیدائشی اور فطری حق ہے۔ آزادی یہ ہر انسان کی پیدائشی اور فطری حق ہے، اور ایک سنجیدہ انسان کبھی بھی کسی کی بھی غلامی کو تسلیم کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک سنجیدہ انسان کبھی بھی کسی کی بھی غلامی کو تسلیم کرنا پسند نہیں کرتا۔ آزادی کی اس نعمت سے انسان تو انسان، جانور، درندے، پرندے سب کے سب لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ تو غلاموں کو آزاد کرانے کی ترغیب دلاتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کی کیا فضیلت ہے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ کے اندر مالوں کی جو زکوٰۃ رکھی ہے، مالوں کی جو زکوٰۃ کے مستحقین رکھے ہیں، اس میں سے ایک حق غلاموں کو آزاد کرانا بھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وطن سے محبت یہ ہر انسان کی فطرت ہے، بالخصوص مسلمان اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور محبت میں کچھ زیادہ ہی حساس ہیں، زیادہ ہی حریص ہیں مسلمان، ماشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہر سال جب یہ 15 اگست کا دن آتا ہے، ہر سال جب یہ 15 اگست کی تاریخ آتی ہے، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر روشنی کیوں ڈالی جاتی ہے؟ کیوں یہ بیانات کیے جاتے ہیں؟ کیوں یہ لوگوں کو بارہا بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ آخر اس موضوع کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، آج خطبہ جمعہ ہے، جمعہ کے خطبے میں ہندوستان کی آزادی کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے عزیز، اس کے بہت سارے اسباب آج میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے بیشتر مساجد میں شاید ہی ایسی کوئی مسجد ہوگی جس میں یوم آزادی کے بارے میں یا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے قربانیوں کے تعلق سے نہ بیان کیا جا رہا ہو، کیونکہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں سے 3 اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا بنیادی سبب یہ ہے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کہ آنے والی نسلیں، ہم جیسی نسلیں ہم ہیں، یا ہمارے بعد کی آنے والی نسلیں ہیں، یا ہمارے بچے ہیں، یہ جو آنے والی نسلیں ہیں، کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے اسلاف نے، ان کے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی میں کیا قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کتنا مال لٹایا ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے کیا کیا ظلم و زیادتیاں ان پر ہوئی ہیں، یہ آنے والی نسلوں کو یاد رکھیں۔ دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو یاد رکھیں، تاریخ کو یاد رکھیں، اس لیے کہ تاریخ کے اس روشن باب کو مستقبل کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تاریخ کے اس روشن باب کو مستقبل کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس ملک میں تاریخ بنانے والے، تاریخ کو بگاڑنے والے، اور تاریخ کو مٹانے والے، اور تاریخ کو مسخ کرنے والے، اور تاریخ کو بدلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کو ختم کر دیا جائے۔ یہ موضوع بیان کرنے کا دوسرا سبب یہ بھی ہے تو لہذا 15 اگست کی مناسبت سے ہر سال اس موضوع پر بات کرنا، ہر سال اس موضوع پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ کو یاد رکھیں، اور کسی تاریخ بدلنے والے کی یہ جرأت نہ ہو، کسی تاریخ بدلنے والے کی یہ جرأت نہ ہو، یہ ہمت نہ ہو، یہ کوشش نہ ہو کہ وہ ہمارے ماضی سے کھلواڑ کرے اور ہمیں مٹانے کی کوشش کرے یا ہمیں مٹانے کے بارے میں بھی سوچے۔ اس وجہ سے اس موضوع کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے جو ہر سال 15 اگست کی مناسبت سے اس موضوع پر جو گفتگو ہوتی ہے، اس ملک کے وہ فرقہ پرست لوگ، یا اس ملک کے وہ فرقہ پرست جماعتیں، یا اس ملک کی وہ فرقہ پرست پارٹیاں، یا اس ملک کے وہ فرقہ پرست راجنیتا جو ملک میں ہندو مسلم کی راجنیتی کرتے ہیں،
ہندو مسلم کی راجنیتی کرتے ہیں اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں ایک تفریقہ بازی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہ کر اس ملک سے اسلام کو مٹانے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس ملک سے نکال کر کے بھگا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں انہیں پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو وسوسے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، جو ان کے دل میں بار بار پیدا ہوتے ہیں، اس ملک سے اسلام کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو بھگا دیا جائے، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ ملک جتنا تمہارا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا بھی ہے۔ آج بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ آنے والی نسلوں کو یہ حتیٰ کہ اتنا کوشش کیا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلیں مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں کیا قربانیاں دی ہیں وہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، پوری کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کوشش یہاں تک کی جا رہی ہے کہ مدارس اسکولز کے کتابوں سے مسلمانوں کا نام، مسلمانوں کی ہسٹری، مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کر دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکول کی کتابوں میں جو نصاب ہے، آپ دیکھیں اسکول کے کتابوں کے جو نصاب ہے، ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے تو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کیا کردار تھے اس کو بیان کیا جاتا تھا، جہاں گاندھی اور نہرو کے قصے بیان کیے جاتے تھے وہیں پر مسلمانوں کی بھی تاریخ بیان کی جاتی تھی، لیکن آج کی کتابوں میں، آج کے اسکول کے سلیبس میں، آج کے نصاب میں آپ دیکھیں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے آنے والی نسلوں کو یہ بتایا جائے کہ مسلمان اس دیش کے دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہیں، انہیں کوشش کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، کوشش پوری کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اپنی تاریخ کو پڑھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہم مسلمانوں پر، ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مقامات میں ہمارے نوجوان جب غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں اس معاملے میں تو وہ افسوس اور ندامت کا منہ لے کر کے واپس آتے ہیں، کیونکہ ہمیں تاریخ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں اپنی تاریخ پتہ چلے اور تاریخ کو یاد رکھے، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے، بھگا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، تو یہ وہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ ملک ہندوستان اسلام کے بغیر بے نور ہو جائے گا، اور جتنا حق تمہارا اس سرزمین پر ہے اس سے کئی گنا زیادہ حق ہمارا بھی ہے، ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ جتنا یہ ملک تمہارا ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ ملک ہمارا بھی ہے، تو اللہ کے لیے کبھی اپنے زبان پر اس طریقے کی آواز نہ اٹھائیں کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ اس ملک کے لیے جب بھی خون کی ضرورت پڑی ہے سب سے پہلے مسلمان نے اپنا سینہ سامنے پیش کیا ہے۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا میرے عزیز ساتھیوں، یقیناً یوں مانیے کہ 15 اگست کا یہ تہوار جب بھی آتا ہے دل میں ایک توانائی پیدا ہوتی ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وطن سے محبت کا ایک روحانی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک مسلمان کو وطن سے محبت ہونی بھی چاہیے، یہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اگر ہم مثالیں پیش کرتے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے اس ملک کے والوں کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ اس ملک کو تو پھلوں اور پھولوں سے انہیں فراوانی عطا فرما، اور اس ملک کو تو امن و امان عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے باہر نکل جاتے تو مکے کو بار بار پلٹ کر کے دیکھتے۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی کی اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، مکہ سے اتنی محبت تھی، اللہ کے نبی بار بار دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی وہ اپنے وطن سے بھی محبت کرے، اور یہ 15 اگست کا دن، 15 اگست کی تاریخ جب بھی آتی ہے، یقین مانے میرے عزیز ساتھیوں، دلوں کے اندر، جسم کے اندر ایک توانائی، ایک نیا جوش اور بے تحاشا حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، یہ سچ ہے کہ جنگ آزادی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبوں نے مل کر کے لڑی ہے،
सबों ने मिलकर के लड़ी है और सबों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मुसलमानों ने जो कुर्बानियां पेश की हैं, अगर मैं ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि बेजा नहीं होगा कि इस मुल्क में जंग आजादी की रूह अगर किसी ने फूकी है तो वो मुसलमानों ने फूकी है। जंग को अगर किसी ने स्टार्ट किया है, इब्तिदा की है, जंग आजादी की रूह अगर किसी ने फूकी है तो वो मुसलमानों ने फूकी है। मेरे अजीज साथियों, अक्सर मरहलों में जंग आजादी के वक्त जंग आजादी की क़ियादत मुसलमानों ने संभाली है, जंग आजादी की कमांडिंग मुसलमानों ने संभाली है। अक्सर मरहलों में मुसलमान कमांडर हुआ करते थे, क़ाइद हुआ करते थे जंग आजादी के वक्त। मेरे अजीज साथियों, इसलिए कि जंग आजादी ऐसा नहीं है, आज स्कूल्स में कॉलेजेस में बच्चों को बताया जाता है कि जंग आजादी जो चली है, जो परेड है, ये सिर्फ 70 या 80 साल का परेड है, 70 या 80 साल का परेड है। मेरे अजीज साथियों, बल्कि जंग याद रखो, इसको तारीख को याद रखो। ये हम जिस मुल्क में रहते हैं उसकी तारीख हमें याद रखना ये जरूरी है। आप नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि इसको याद रखो, जब भी आपको बोलने का मौका मिले तो इसको याद कर करके बताओ ना। आज लोग कहते हैं कि जंग आजादी ये 70 और 80 साल के अंदर मुहित है, नहीं मेरे अजीज साथियों, बल्कि जंग आजादी ये 2 सदियों की तारीख है, 2 सदियों की तारीख है। और 2 सदियों का मतलब क्या है? 200 से 250 साल की तारीख है। ये जंग सिर्फ 70-80 साल नहीं चली है, बल्कि 200 से 250 साल चली है। जब जाकर के यह मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब जाकर के मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने बाज नाअहल लोग, नाइल्म लोग, इल्म से नाआशना लोग कहते हैं कि जंग आजादी 1857 से लेकर के 1947 तक चली है, 1857 से लेकर के 1947 तक चली है। बल्कि मुअर्रिखीन ने लिखा है जंग आजादी 1857 से एक सदी पहले, 1857 से एक सदी पहले 1750 से पहले जंग आजादी शुरू हो चुकी थी। इस तरह जंग आजादी 200 से 250 साल का पीरियड है, 200 से 250 साल पर मुहित है। इसको याद रखो मेरे अजीज साथियों। जैसा कि हमने कहा कि कायदाना रोल मुसलमानों ने अदा किया है, कमांडिंग मुसलमानों ने की है, इसलिए कि अंग्रेज का पहला टारगेट क्या था बताएं? अंग्रेज के पहले टारगेट कौन थे? अंग्रेज के सबसे पहले टारगेट मुसलमान थे। मुसलमान थे क्यों? इसलिए कि इस हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 852 साल हुकूमत किया है। कितने साल? 852 साल हुकूमत किया है। और आज हमें कहते हैं कि यह मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मुसलमानों ने 852 साल इस मुल्क पर हुकूमत किया है। और अंग्रेजों ने ये जो तख्त और ताज छीना है, किससे छीना है? हिंदुओं से छीना है, मुसलमानों से छीना है, क्योंकि उस वक्त बादशाह कौन थे? मुसलमान थे। और आपको पता होना चाहिए कि 852 साल हुकूमत इस मुल्क पर मुसलमानों ने की है। और इस मुल्क का आखिरी बादशाह कौन था? मुगल बादशाह। याद रखो ये सब। इस मुल्क का आखिरी बादशाह जिससे अंग्रेजों ने हुकूमत हिंद को छीना है, वो कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। मैं आगे बता रहा हूं इसकी तारीख भी कि ये कैसे मरा, कैसे इसको कब्जा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तिजारत की गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तिजारत की गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और दाखिल होकर के दीमक की तरह धीरे धीरे इस मुल्क के तख्तो ताज पर इन्होंने कब्जा किया। अंग्रेज का पहला टारगेट मुसलमान थे और यही वजह है कि जिहाद आज़ादी में इब्तिदाई कोशिशें मुसलमानों ने की हैं और वो सब मुसलमानों के जानिब से हुई है। ये मुल्क, इसके बाशिंदे ये जान लें, ये मुल्क, इसके बाशिंदे ये जान लें, इस मुल्क के रहने वाले ये जान लें कि जंग आज़ादी का ऐलान सबसे पहले इस मुल्क में अगर किसी ने किया है तो वो मुसलमानों ने किया है। जंग आज़ादी का आलम अगर सबसे पहले किसी ने उठाया है इस मुल्क में तो वो मुसलमानों ने उठाया है। मैं तारीख आपको बता रहा हूं मेरे अजीज साथियों। यही वजह है कि अंग्रेज का सबसे पहला टारगेट मुसलमान हुआ करते थे। और यही वजह है, मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है, इस मुल्क का मुअर्रिख हिंटर लिखता है, अंग्रेज था हिंटर, वो लिखता है कि अंग्रेजों को मुसलमानों की 3 किताबों से बड़ा डर लगता था। अंग्रेजों को मुसलमानों की 3 किताबों से बड़ा डर लगता था। और ये तीनों किताबें अहले हदीसों की हैं, तीनों किताबें अहले हदीसों की हैं। मेरे अजीज साथियों, सबसे पहली किताब
سب سے پہلی کتاب تھی سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. کون سی کتاب ہے جی؟ بڑی مشہور کتاب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ کتاب پڑھے اور ہر مسلمان اپنے کتاب میں اپنے مطالعے میں یہ کتاب رکھنا چاہیے. افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر یہ کتاب اتنی قیمتی کتاب جس سے انگریز ڈرا کرتے تھے، انگریز کہاں پڑتا تھا، اور آج مسلمانوں کو اس کتاب کا نام تک بھی پتہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس کتاب کا نام تک بھی پتہ نہیں ہے. سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان، یہ کتاب اپنے مطالعے میں رکھو. اللہ کے لیے مرنے سے پہلے کم سے کم اس کتاب کو پڑھ لو، آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، آپ کی توحید مضبوط ہو جائے گی، آپ شرک سے پاک ہو کر کے مرو گے. اللہ ہم سب کی اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری کتاب کون سی تھی؟ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات سید احمد شہید. اور تیسری کتاب تھی کتاب شرح الوقایہ، کتاب الجہاد. ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریزوں کو ان تینوں کتاب سے بڑا ڈر لگتا تھا. اور میرے عزیز ساتھیوں، تقویۃ الایمان کیا ہے؟ تقویۃ الایمان جب آپ پوری پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی جہاد کا لفظ نہیں ملے گا، جہاد کے تعلق سے کوئی بات نہیں ملے گی. تقویۃ الایمان میں شرک کے خلاف علم بغاوت بیان کیا گیا ہے، شرک کے خلاف علم بغاوت بیان کیا گیا ہے. عقائد کو صحیح اور مضبوط کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کیسے صحیح کریں گے، کہ اپنی توحید کو کیسے مضبوط کریں گے، یہ تعلیم دی گئی ہے. انگریز سمجھتے تھے جس کے پاس، یاد رکھیے جملے کو، انگریز سمجھتے تھے کہ جس کے پاس توحید کی دولت ہے نا، توحید کی دولت ہے، اسے کوئی ملکہ لال ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی ملکہ لال ہرا نہیں سکتا. وہ ڈرتے تھے اس وجہ سے ان کتابوں سے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، جنگ آزادی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ چلو اس کو جان لیں. جنگ آزادی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی اس کو جان لیں. جنگ آزادی کی تاریخ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شروع ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ کب پیدا ہوئے؟ 1703 میں 1703 میں دلی کے ایک مسلمان گھر میں یہ پیدا ہوئے. اور اتنے ہونہار تھے کہ 7 سال کی عمر میں، جبکہ ہمارا بچہ بات کرنا تک نہیں جانتا سیدھے طریقے سے، 7 سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. 7 سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. پھر انہوں نے دینی تعلیم کو حاصل کیا. مزید تعلیم کے لیے یہ کہاں گئے؟ مکہ گئے. مکہ جا کر کے وہاں پر تعلیم حاصل کیا. اس کے بعد جب مکہ سے واپس آئے تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا، جنگ آزادی کا، جہاد کا فتویٰ جاری کیا. کہا کہ یہ انگریز غدار ہیں، یہ انگریز دھوکے باز ہیں، انہوں نے دھوکے سے حکومت حاصل کیا ہے، لہذا ان کے خلاف جنگ کیا جائے، جہاد کیا جائے. جنگ آزادی کا سب سے پہلے فتویٰ اگر کسی نے دیا تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے. میرے عزیز ساتھیو، اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد یہ جذبہ آزادی وراثت میں ان کے فرزند عبدالعزیز رحیم آبادی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. پھر 1753 میں مرشد آباد اور بنگال میں علی وردی خاندان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، 1753 میں علی وردی خاندان نے انگریزوں سے لوہا منوایا، انگریزوں سے لوہا لیا، انہوں نے جنگ کا اعلان کیا. اس کے بعد 1799 اس کو یاد رکھو کیونکہ یہ جنوبی ہند کی تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، کرناٹک کی تاریخ ہے. 1799 میں جنوب ہندوستان کے شیر میسور، کون ہے جی شیر میسور؟ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے. شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا اعلان کیا اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، 1799 کے بعد 1825 میں تحریک شہیدین، 1799 کے بعد 1825، اس کو بھی تاریخ کو یاد رکھو، 1825 میں تحریک شہیدین سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے پورے ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کی روح پھونک دی. انہوں نے جنگ آزادی کی روح پھونک دی اور تحریک شہیدین کے نتیجے میں سارا ملک، سارے کے سارے مسلمان
انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے پورے بغاوت کر کے میدان میں اتر گئے میرے عزیز ساتھیو۔ تحریک شہیدین کب کی ہیں یہ؟ تحریک شہیدین 1825، اس کو بھی یاد رکھیں میرے عزیز ساتھیو۔ آزادی کی منزل تک یہ پہنچنا، آزادی کی منزل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے باپ کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، یہ ملک آزاد ہے، یہ ملک آزاد ہے، یہ اللہ کا شکر احسان۔ اور آزادی ایسے ہی نہیں ملی ہے، یہ آزادی بڑی قربانیوں سے ملی ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اپنے مالوں کی قربانی دی ہے، قید و بند جیلوں کی صعوبتوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، اور کالا پانی کی سزا، اللہ اکبر، کالا پانی کی سزا، میں آگے بتاؤں کالا پانی کی سزا کیا ہے۔ کالا پانی کی سزا کو انہوں نے سہا ہے، سولیوں پر انہیں چڑھایا گیا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو، اسلاف کو سولیوں پر چڑھایا گیا ہے، ان کی جائیدادوں کو چھینا گیا ہے، اور اللہ کی قسم ان کے آنکھوں کے سامنے آج ہمارا بچہ اگر ٹھوکر کھا کر کے زمین پر بھی گرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن یہ ہمارے اسلاف ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ قتل کر دیا گیا، زندہ ذبح کیا گیا، زندہ ذبح کیا گیا، کیونکہ یہ جنگ آزادی ہے میرے عزیز ساتھیو۔ یہ 200 سال کی تاریخ پوری کی پوری خون سے بھری ہوئی ہے، لہو سے بھری ہوئی ہے، یہ 200 سال کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے رنگین تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے جب کبھی اس ملک کو، اس ملک کی آزادی کو، اس ملک کی آزادی کے لیے تختے دار نے پکارا ہے، سب سے پہلے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمان نے اپنا سینہ آگے کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں شاعر، اور مسلمانوں کا ایک نعرہ تھا اس وقت، یہ کہتے ہیں شاعر کی زبانی، مسلمان ایک نعرہ لگاتے تھے، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے بازوئے قاتل میں کتنا، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائی ہوئی ہیں سب کو قتل ہونے کی امید، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ یہ مسلمانوں کا نعرہ تھا، اس نعرے، یہ مسلمانوں کو جو ولولہ تھا، یہ جوش تھا، یہ علم تھا، یہ نعرہ تھا، اور اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے مسلمان انگریزوں کے خلاف جنگ بلند کیے ہیں میرے عزیز ساتھیو۔ یہ کلام ایک شاعر کا ہے، الفاظ ایک شاعر کے ہیں، لیکن جذبات، احساسات یہ سارے کے سارے مسلمان مجاہدین کے ہیں، مسلمان مجاہدین کے ہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیو، حضرت واقعات کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، واقعات کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کو آزاد ہونے کی منزل، آزادی کی منزل تک پہنچنے میں مسلمانوں نے کن کن کٹھن راستوں سے گزرے ہیں، تو اللہ اکبر، سب سے پہلے بڑی المناک تاریخ ہے جس کے ہم نے، جیسا کہ ہم نے کہا، اس ملک میں مسلمانوں نے 852 سال حکومت کی ہے، اور سب سے آخری بادشاہ حکومت، مسلمانوں کی جو حکومت کا جو اختتام تھا وہ کون تھا؟ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قید خانے میں قید کر دیا گیا، رنگون کے قید خانے میں بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے قید کر لیا، اور بہادر شاہ ظفر کی آنکھوں کے سامنے، بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے، ناز و نعیم میں پلے ہوئے اس کے 4 شہزادے، 4 بیٹے، 4 شہزادوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے زندہ انگریزوں نے ذبح کیا ہے۔ کیا بولا ہوگا باپ کا کلیجہ، زندہ انگریزوں نے ذبح کیا ہے، اور کون تھے؟ وقت کا ہندوستان کا بادشاہ، آخری مغل بادشاہ، مسلمانوں کا آخری بادشاہ، اس کو جب قید کر دیا گیا، رنگون کے قید خانے میں ڈالا گیا، تو اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے 4 شہزادے، 4 بیٹوں کو جو ناز و نعیم میں پلے تھے، کبھی تکلیف کبھی انہوں نے دیکھی نہیں تھی، ان کو اس بادشاہ کے سامنے، اس کے سامنے زندہ ذبح کیا گیا اور بڑی اذیتیں اسے جیل میں دی گئی، اور وہ جیل میں بہادر شاہ ظفر نے اپنے زخموں کو الفاظ کی شکل میں، اشعار کی شکل میں تڑپتے ہوئے لکھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جیل میں بیٹھ کر کے الفاظ کی شکل میں، اشعار کی شکل میں تڑپتے ہوئے اس نے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ یہ اس کی آخری بڑی مشہور غزل ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن،
عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں، کہا کہ جس وسیع اور عریض سلطنت کا میں بادشاہ ہوں، ہندوستان جیسے ملک کا میں اتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن آج جب میں مر رہا ہوں تو 2 گز زمین بھی مجھے نہیں ملی، 2 گز زمین بھی مجھے مل نہیں سکی، نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ بہادر شاہ ظفر تھا جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان نثار کی۔ اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، علماء صادق پور، اللہ اکبر، ان کی قربانیوں کا تو کیا کہنا، میں تو کہتا ہوں میں کیا، پوری تاریخ کہتی ہے، پوری تاریخ کہتی ہے، اور تاریخ کا ہر مصنف کہتا ہے، ہر مصنف کیا، ہر مسلک والا یہ کہتا ہے، اگر علماء صادق پور نہیں ہوتے، یوں کہیے کہ علماء صادق پور کی قربانیوں کو اگر بیان نہ کیا جائے تو ہندوستان کی آزادی ادھوری ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے۔ صادق پور پٹنہ کا ایک محلہ ہے، پٹنہ کا ایک محلہ ہے، پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد تھا، کیا نام تھا؟ عظیم آباد تھا، پٹنہ کا پرانا نام اس وقت میں عظیم آباد تھا۔ اس کا ایک محلہ ہے صادق پور، پٹنہ کا ایک محلہ ہے صادق پور۔ صادق پور کے علماء اور پورے علماء ماشاءاللہ، پورے علماء ماشاءاللہ اہل حدیث علماء تھے، اہل حدیث علماء تھے۔ اس خاندان کے علماء نے پوری 1 صدی تک، پورے 100 سال تک جنگ آزادی کے علم کو انہوں نے تھامے رکھا، اٹھا کر کے رکھا، اور ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ بیٹے یاد رکھو میں تو جا رہا ہوں، اس علم کو، اس جھنڈے کو اور اس نعرے کو اس وقت تک بلند رکھنا جب تک کہ یہ ہندوستان کی سرزمین انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہ ہو جائے۔ ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا۔ اور میرے عزیز ساتھیو، وہ دن بھی آیا، وہ دن بھی دیکھا، اس زمین نے وہ دن بھی دیکھا۔ صادق پور آپ کو معلوم ہے، پٹنہ میں علماء صادق پور کے محلے میں عید کا دن آیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے، عید کا دن آیا۔ عین عید کے دن جب سارے مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، انگریز بلڈوزر لے کر کے آ گئے، انگریز بلڈوزر لے کر کے آئے اور سارے صادق پور محلے کو تہس نہس کر دیا، اور جلا کر تہس نہس کر کے گرا کر کے ختم کر کے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہندوستان کی آزادی میں سب سے کٹھن سزا، سب سے دلخراش سزا اگر جو تھی تو وہ کالا پانی کی سزا تھی، کالا پانی کی سزا تھی۔ کالا پانی میرے عزیز ساتھیوں کوئی معمولی چیز، کوئی معمولی جیل نہیں تھا۔ ہم سنتے ہیں بس صرف کالا پانی، کالا پانی، لیکن کبھی سنا بھی ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کالا پانی کہاں ہے؟ کالا پانی کے جیل کو انگریزوں نے کہاں بنایا تھا؟ انگریزوں نے کہاں بنایا تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، کالا پانی کی سزا بڑی سخت سزا تھی، بڑی کٹھن سزا تھی۔ یہ انڈومان نکوبار، آپ جانتے ہیں انڈومان نکوبار کو، انڈومان نکوبار سمندری حصہ ہے، وہاں پر ایک جزیرہ تھا جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ قیدیوں کو لا کر کے اس میں ڈالا جاتا، قیدی بھاگنا بھی چاہتا تو نہیں بھاگ پاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف پانی ہے، کدھر بھاگے گا بیچارہ؟ ایسی جگہ لے کر کے ڈال، اور وہاں کی سزائیں اور وہاں کے جیل ایسے بھیانک جیل تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اور وہاں پر ڈالے گئے مسلمانوں کو کیسی سزائیں دی گئی، جیل کیسے، اتنے چھوٹے اور اتنے تنگ، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہونا چاہے تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، سونا چاہے تو سو بھی نہیں سکتے۔ سوچو کتنا چھوٹا جیل ہوگا، کیسی سزائیں انہیں دی گئی ہیں، کتنی تکلیفیں انہیں دیا گیا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، انگریزوں نے جو ہندوستانیوں کو جو سزائیں دی نا، اس میں سب سے سخت ترین سزا مورخین لکھتے ہیں یہ کالا پانی کی سزا تھی، یہ کالے پانی کی سزا تھی۔ اور ہندوستان کی تاریخ یاد رکھیں، ہندوستان کی تاریخ یاد رکھیں، ہندوستان کے باشندے یاد رکھیں، یہاں کے رہنے والے یاد رکھیں کہ کالا پانی کی سزا انگریز نے جن کو بھی دی ہے اس میں 95%، کتنے پرسنٹ؟ 95% صرف مسلمان تھے، اور صرف 5% لوگ یا 10% لوگ غیر مسلم تھے۔ اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ علماء اہل حدیث، علماء صادق پور کو انگریزوں نے کالا پانی کی سزا دی تھی، جن میں سر فہرست نام کا ہے مولانا ولایت اللہ علی رحمۃ اللہ علیہ،
اور مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام آتے ہیں علماء صادق پور میں جنہوں نے کالا پانی کی سزا پائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مولانا یحییٰ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے پنجاب سے لے کر کے لاہور تک، کہاں سے؟ پنجاب سے لے کر کے لاہور تک ان کو پیدل لے کر کے آئے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر کے آئے، گھسیٹتے ہوئے لے کر کے پنجاب سے لاہور تک۔ یہ سزائیں، یہ قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہے، ہمارے اسلاف نے دی ہے، ہمارے ہمارے آبا و اجداد نے دی ہے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، انگریز نے کالا پانی کی جب انہیں سزا دی، آپ ثابت قدم رہے۔ کالا پانی سے بہت کم لوگ زندہ واپس آئے ہیں، جن میں ایک مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی سزا پوری کی، ثابت قدم رہے اور پوری سزا مکمل کی۔ مدت سزا مکمل کر لینے کے بعد جب یہ باہر آئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، مستقل ایک کتاب لکھی، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے کالا پانی۔ نام ہی کتاب کا کالا پانی۔ کالا پانی، یہ کتاب دستیاب ہے، آپ لائبریریز میں جا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ عام فہم آپ کو کتاب ہر جگہ یہ کتاب مل جاتی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیسی کیسی وحشت ناک اور اذیت ناک سزائیں کالا پانی جیل میں دی گئی ہیں۔ ہمارے پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سہا ہے اس کو، برداشت کیا ہے اس کو، اس ملک کی آزادی کے لیے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ دشمنان وطن کہ یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان کے لیڈروں پر، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے ان کے لیڈروں کو دیکھ کر جب یہ جملہ سنتے ہیں۔ کیا کیا قربانی دی، اور کیا مورخین لکھتے ہیں، ایک نہیں 100 میں سے 90% مسلمان کالا پانی کی سزا جو پائے اس میں صرف مسلمان تھے۔ اللہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ کون ہیں؟ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کے امیر الحدیث مانے جاتے تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث مانے جاتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں جتنی بھی حدیث کی سندیں ہیں، ساری سندیں ساری سندیں وہ میاں صاحب سے ہو کر کے گزرتی تھی۔ اتنے علم کے سمندر تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا ایک مدرسہ، دلی میں ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ انگریزوں نے اس مدرسے پر حملہ کیا، علماء کو گرفتار کیا۔ اس گرفتار ہونے والے علماء میں امیر المؤمنین فی الحدیث مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور تقریباً 1 سال تک راول پنڈی کی جیل میں انہیں سزائیں دی گئیں۔ کن کن کے بارے میں کہوں مسلمانوں، وقت نہیں ہے، اجازت نہیں دیتا، اتنے کس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کیسے مسلمانوں نے اس ہندوستان کو آزادی میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں امام الہند ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام تو جانتے ہوں گے نا، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ایک طرف گاندھی جی ہوا کرتے تھے تو دوسری طرف سردار ولبھ بھائی پٹیل ہوا کرتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ علم کا سمندر تھے ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا دانشور اس سرزمین نے، ابو الکلام آزاد جیسا دانشور اس سرزمین نے نہ تو کبھی دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں قیامت کی صبح تک شاید ہی نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ اپنے آپ میں ایک مفسر قرآن تھے، قرآن کی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، تفسیر انہوں نے کی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مفسر قرآن تھے، محدث عصر تھے، اور امام الہند تھے، اور بڑے مفکر تھے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیوں، اتنا ہی نہیں، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے وقت ان کا ایک منٹ بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا، ایک منٹ۔ مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، مفکر ہیں، دور اندیش ہیں، ان کا ایک منٹ بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا۔ انگریز نے آپ کو گرفتار کیا، احمد نگر کے قید خانے میں لے جا کر کے ان کو ڈالا، آج بھی یہ جیل موجود ہے،
آج بھی یہ جیل موجود ہیں کہ جس قید خانے میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار قید کر کے ڈالا جاتا تھا، بار بار پکڑ کر کے ڈالا جاتا تھا. اور اتنا ہی نہیں، جس انسان کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، 15 سال انہوں نے آپ نے جیل کے اندر سزائیں پائی ہیں. 15 سال تک جیل میں قید رہے، 15 سال تک. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیوں، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا انتقال ہوا. بیوی کا انتقال ہوا، آپ کہاں تھے؟ جیل میں ہیں. انگریزوں سے التجا کی کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن چھوڑا نہیں ہے. 15 سال تک جیل میں قید و بند رہے. میرے عزیز ساتھیوں، مجاہد آزادی میں بہت ہیں، کن کن کو بتائیں. اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں تاریخ نے فراموش کر دیا ہے، نام و نشان تک ان کا مٹ گیا، جنہیں دنیا نے یاد تک نہیں رکھا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ساؤتھ انڈیا سے ہمارے کرناٹک سے ایک بہت بڑے مالدار شخصیت ہے جن کا نام کیا ہے؟ عثمان سیٹھ. بنگلور میں آج بھی یہ نام بڑا مشہور ہے. عثمان سیٹھ تحریک آزادی کے وقت ساؤتھ انڈیا کے یہ پریزیڈنٹ تھے اور جہاد آزادی کے رکن رکین تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اس ملک میں یہ بیداری آئی کہ انگریز سے جہاد تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہندوستان کے بچے پڑھیں گے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہو سکتا ہے. تو انہوں نے انگریزوں کے اسکولز ہوا کرتے تھے، ہندوستانیوں کے پاس کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اسکول نہیں تھا. اس وقت میں عثمان سیٹھ نے بنگلور کے اندر اسکولز قائم کیے. اور اس اسکول کی افتتاح میں، اوپننگ میں کون آئے تھے پتا ہے؟ اس اسکول کی اوپننگ میں گاندھی جی بھی آئے تھے. افتتاح میں گاندھی جی بھی موجود تھے، پنڈت جواہر لال نہرو بھی موجود تھے اور مولانا شوکت علی بھی حاضر تھے. اور جب گاندھی جی کو پتا چلا کہ یہ بنگلور کے اندر بہت بڑے سیٹ ہیں، جانے مانے مالدار ہیں، بڑی جائیدادیں ان کے پاس ہیں، تو گاندھی جی نے ان سے درخواست کی کہ ہندوستان کی آزادی میں مال کی ضرورت ہے، لہذا آپ اپنا مال آزادی کے لیے قربان کریں. تو عثمان سیٹھ نے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں اس وقت نیلام کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے، اپنا مال لگایا ہے، اپنی جائیدادیں لگائی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اور کیا بتاؤں، ہم کن کا تذکرہ کریں. پنڈت جواہر لال نہرو، اور 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. پنڈت جواہر لال نہرو ایک بہت بڑی شہادت دی ہے. انہوں نے جب پٹنہ آئے تھے جب سب سے پہلے پرائم منسٹر بنے. سب کا ہندوستان کا پہلا پرائم منسٹر کون ہے؟ پہلا پرائم منسٹر پی ایم کون ہے؟ بولو جی کون ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو. جب یہ پرائم منسٹر بنے نا، پٹنہ آ کر کے انہوں نے ریلی میں اپنا اسپیچ دیا اور شہادت دی، گواہی دیا انہوں نے، اور فرمایا اس ملک کی تاریخ یاد رکھے. فرمایا پنڈت جواہر لال نہرو نے فرمایا کہ اس ملک کی آزادی میں یقیناً مسلمانوں نے حصہ لیا ہے، ہندوؤں نے حصہ لیا ہے، سکھ نے حصہ لیا ہے، ہر کسی نے اپنی جان و مال کی قربانی دی ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں اس ملک کی تاریخ یاد رکھے، اس ملک کا بچہ یاد رکھے، اس ملک کا ہر باشندہ یاد رکھے. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا ہے، میں کہتا ہوں اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، سب کی قربانیاں، سب کا خون، سب کا جان و مال اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیاں ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو کیا کہا نہرو جی نے؟ جو مسلمان تو نہیں تھے نا، لیکن قربانیوں کو انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، شہادت دی. کہاں کہ ساروں کی قربانیاں اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھیں اور صرف علماء صادق پور کی قربانیاں ایک پلے میں رکھ دیں تو کہتے ہیں علماء صادق پور کا پلہ بھاری ہو جائے گا، علماء صادق پور کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اور حضرات اتنا ہی نہیں، ڈاکٹر تارا چند نے کہا ہے، جو غیر مسلم مصنف تھا، ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے علماء اہل حدیث کی قربانیوں کو باب تحسین پیش کرتے ہوئے، سچ کہیں تو اس ملک میں تاریخ اہل حدیثوں کی تاریخ ہے. کیا کہا تارا چند؟ کیا کہتا ہے؟ سچ کہیں تو اس ملک کی تاریخ میں صرف اہل حدیثوں کی تاریخ ہے. یہی وہ جماعت ہے جس نے کبھی بھی انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ان کے تلوے نہیں چاٹے اور کبھی بھی کمپرومائزنگ کی بات ہی نہیں کی انہوں نے. کون کہہ رہا ہے؟ تارا چند ایک غیر مسلم مصنف ہے، کبھی بھی کمپرومائزنگ کی بات نہیں کی ہے. اور یہی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کے لیے 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. کتنے اہل حدیث مارے گئے؟ 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور ڈاکٹر تارا چند یہ شہادت دیتا ہے. حضرات، ہندوستانی مسلمانوں نے اس ملک کو سنوارا ہے،
ہندوستانی مسلمانوں نے اس ملک کو سنوارا ہے، اس ملک کو بنایا ہے، اور جب بھی مشکل کا وقت آیا ہے اس ملک پر مسلمان اس ملک کا دست بازو بنے ہوئے ہیں۔ اور میرا عزیز ساتھیوں، اس وقت ہمیں اور کیا کیا میں آپ کے سامنے بتاؤں، اس ملک میں کیسی سزائیں دی گئی۔ انگریزوں نے یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے لال قلعے سے لے کر کے جامع مسجد تک، ہندوستان کے لال قلعے سے لے کر کے جامع مسجد تک 33,000 مسلمانوں کو قتل کر کے ذبح کر کے درختوں سے لٹکایا گیا تھا۔ کتنے تھے؟ 33,000 مسلمان، لال قلعے سے لے کر کے جامع مسجد تک درختوں سے لٹکایا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لال قلعے سے لے کر کے پشاور تک ایک روڈ جاتی تھی جس کو نیشنل ہائی وے بولتے ہیں، نیشنل ہائی وے ہوا کرتا تھا، کہاں سے؟ دلی سے لے کر کے پشاور تک ایک نیشنل ہائی وے ہوتا تھا جس کے دونوں بازو لیفٹ اور رائٹ جتنے بھی درخت تھے نا، ہر درخت پر مسلمان لٹکا ہوا تھا، ہر درخت پر انگریزوں نے مسلمانوں کو کاٹ کر کے لٹکایا تھا۔ یہ قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ دشمنان وطن کہ یہ وطن ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ارے چاہے لوگ کبھی تاریخ پڑھو، آج پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے، ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگایا جائے، نعرے لگتے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، اسکول سے نصاب بدلا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی ریالیاں کی جا رہی ہیں، اور کیسے نعرے اعوذ باللہ سنتے ہیں تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان تاریخ کو پڑھے، مسلمانوں کی قربانیوں کو پڑھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہندوستان ایسے ہی آزاد نہیں ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے، آخر میں ایک شعر دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جب گلستان کو ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہم نے کٹائی ہے۔ جب گلستان کو ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہم نے کٹائی ہے۔ اب کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ اس ملک میں جو ملک مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان تمام مسلمانوں کو جو جنگ آزادی میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ ان کو شہیدوں میں مقام عطا فرمائے، اللہ انہیں شہیدوں میں ان کا مقام عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں نے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس ملک میں سکون عطا کرے، اطمینان عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی امن و سلامتی عطا کرے، اور ہمارے آنے والی نسلیں جن کے لیے یہ ہندوستان بڑا شاخ ہونے والا ہے، جن کے لیے اس کی سختیاں بڑی سخت ہونے والی ہیں، اللہ ان کے لیے بھی امن و امان والا شہر بنا، امن و امان والا ملک بنائے، اس ہندوستان کو ان کے لیے بھی امن و امان والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا میں امن کو قائم رکھے، ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر وتوب الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔